आदाब डॉक्टर साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? आपका मिजाज अच्छा है? आपकी दुआएं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफा फिर जोश साहब के सिलसिले में गुफ्तगू आपसे रही थी। आज जी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में आपकी हिदायत के मुताबिक पैगंबरे करबला आलमी तनाजुर में आपकी राय थी कि इस पे कुछ गुफ्तगू हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज की गुफ्तगू का आगाज चंद शेर हैं। वैसे तो बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह कि जिंदगी शब्बीरियत की जावेदा ज़ैनब से है। जिंदगी शब्बीरियत की जावेदा ज़ैनब से है। जावेदा ज़ैनब से है। आबिदे बीमार की हिम्मत जमा ज़ैनब से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल रही है नब्ज़े दीन खुतबों के दम से बिल यकीन, मजलिसों का कारवां पैहम रवां ज़ैनब से है। ज़ैनब से है। सुभान अल्लाह, सुभान। करबला तक काफिला पहुंचाया तुमने ए हुसैन, करबला से आगे जिंदा दास्तां ज़ैनब से है। नाम लेवा मुस्तफ़ा का कौन होता हश्र तक, दीन अहमद का जमाने में निशान ज़ैनब से है। देखिए, 7th सेंचुरी की बात है, 1400 बरस पहले। वो जमाना जबकि इक्वल राइट्स खवातीन तो बहुत आगे की बात है। बच्चियों के पैदा होने पे भी उस माशरे में एतराजात थे और जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेशक बेशक। तो एक ऐसे जमाने में एक उमय्यद खलीफा यजीद के दरबार में एक खातून का आवाज बुलंद करना, ये एक मुआजिजे से कम नहीं नजर आता। ये एक पूरी आलम इंसानियत में खवातीन की अलमबरदार नजर आती हैं हजरत ज़ैनब। बेशक बेशक बेशक। तो क्या फरमाइएगा आप इस सिलसिले में? हजार बार विशोयम दहन ब मुश्क गुलाब, हजार बार विशोयम दहन ब मुश्क गुलाब, हनौज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। ज़ैदी साहब, आपने जो अशार सुनाए हैं, जो गुफ्तगू की है, उसके बाद कुछ कहने की अपने में हिम्मत भी नहीं पा रही हूँ। सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँगी कि आज जबकि मेरे सामने इल्म दानिश के चिराग रोशन हैं, जी शऊर बेदार मग़ज़ रोशन ज़हन हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है, वहाँ शहज़ादी ज़ैनब के मुतालिक कुछ कहना फूलों पर इत्र बनने के मुतरादिफ है। आप जैसी शख्सियत के सामने भी कुछ कहना जो अशार के आपने सुनाए हैं। एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि देखिए, इस 21वीं सदी में जहाँ जहल नारा ज़ना और मस्त खरामा है, दानिश्वरी सरबरहना है, इल्म दानिश के लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं। ऐसे सख्तगीर और संगीन हालात में जनाब ज़ैनब की शख्सियत के बारे में एक इतनी बड़ी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना, सैदी साहब, आपकी पुख्तगी नज़र और शोलगी फ़िक्र की अलामत भी है, और सैयदा ज़ैनब के हर लफ्ज़ के नौरतन और आबदार मोती होने की दलील भी है। ज़ैदी साहब, शहज़ादी ज़ैनब के मुतालिक बस इतना ही कह सकती हूँ, सितारे बेदरख्शीद माह मजलिस शुद, सितारे बेदरख्शीद माह मजलिस शुद, दिले रमीदे मारा अनीस मुनिस शुद।
نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت. نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئلہ آموز صد مدرس شد. یہ وہ ہستی ہے جو 29ویں کے چاند کی طرح سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش سے نکلی اور 14ویں کا چاند بن کر تاریخ عالم پر چھا گئی. یہ وہ عظیم وہ نگار عالم ہے جو کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی دانشکدے میں نہیں گئی، لیکن اس نے اپنے شعور کے رمز اور اشارے سے یہ کروڑوں معلموں کی معلم اور کروڑوں استادوں کی استاد بن کر تاریخ عالم پر کل اور آج چھا چکی ہے. لیکن سوال ایک ہے کہ یہ حسن سیدہ زینب کے شخصیت میں آیا کہاں سے، اس کا منبع کہاں سے پھوٹتا ہے؟ دیکھیے زیدی صاحب، حسن جو آیا ہے جناب زینب میں، حسن ہے کیا؟ حسن کے دو پہلو ہیں، دو طرح کا حسن ہوتا ہے. ایک حسن جامد ہے، خد و خال سے متعلق ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے. لیکن دوسرا حسن متحرک ہے، اس کا ذی شعور بیدار مغز آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سیدہ زینب کا حسن متحرک ہے جو ہر عہد کے شعور میں لہو کی طرح گردش کر رہا ہے اور اپنی بصیرت کے چراغ زمانے میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے، کائنات میں پھیلا رہا ہے، کائنات کو جھکا کر اپنا خراج وصول کر رہا ہے. لیکن پھر ایک سوال ہے کہ یہ حسن، یہ رعنائی، یہ گرمی، یہ حرارت کہاں سے آئی؟ اس کے لیے زیدی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ایک لمحہ ٹھہر کر ہمیں اس بارگاہ میں جانا پڑے گا جو عیدگاہ خاک نشیاں ہے، جو خسرو شیریں دہاں ہے، جو خسرو اعجاز بیاں ہے، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوش صاحب جوش کا ہے. اور اس حکیم نکتہ پرور نے جہاں کروڑوں سبق ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ دیکھو انسان کی بڑائی و بزرگی و برتری و بلندی کا اگر تمہیں جائزہ لینا ہے، سراغ لگانا ہے تو دیکھ لو، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، جھلملاتے ہوئے محل سرا نہیں ہیں، قہقہے اگلتے ہوئے مہلائیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی عظمت کا راز محض ایک لفظ میں ہے، جسے علم کہتے ہیں. اور یہ علم جو ہے وہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے اسے خیر کثیر دیا ہے جسے حکمت دی ہے. اور اسی فکر کی روشنی میں رسول کریم تاریخ کو بتا رہے ہیں، دیکھو سب سے بڑا اگر حسن ہے تو وہ علم ہے. آپ سرور دو جہاں ہیں، آپ سرور کائنات ہے کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، کہیں نہیں کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا دروازہ. اور جسے فضیلت بخشی ہے اسے سخاوت، شجاعت، بہادری کے لیے نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہنا کیا چاہتے تھے یہ ساری چیزوں سے؟ سیدی صاحب میں نے جو تھوڑا بہت سمجھا ہے وہ یہ کہ جو حکومتیں عوام الناس کو علم سے دور رکھتی ہیں، انہیں محروم رکھتی ہیں، تو وہ انسانی شکل میں ڈھلے ہوئے برندے پیدا کرتی ہیں، انسانی شکل میں ڈھلے ہوئے
جانور آتے ہیں جو اپنا فن اٹھائے ہوئے ساری فضا کو دہشت گردی اور نفرت زرگری کی قوتوں میں ڈھالتے رہتے ہیں اور نفرت پھیلاتے رہتے ہیں. اس لیے ضرورت تھی صبر کی ہے رسول کریم کے الفاظ میں کہ آپ پوری قوم کو علم کے زیور سے مزین کر دیں اور ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں جہاں چند لوگ ہمارے خزانہ بن کر نہ بیٹھیں بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی جن کو آپ نے علم دیا ہے ان کو بھی آپ دے دیں. اخلاقی قوانین اوپر سے تھوپے نہ جائیں بلکہ زندگی کی معاشی تہوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے علم کی روشنی میں کہ وہ تمام لوگوں کا حصہ بن جائے. یہ تھا وہ حسن، یہ تھی وہ رعنائی، یہ تھا وہ مقصد و مسلک و مطمع نظر جو رسول کریم تاریخ کے حوالے کر رہے تھے. لیکن زیدی صاحب، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جہل علم کی زد پر آ کر ٹاپوں سے گرد اڑاتا ہے. اندھیرا روشنی کی تاب نہیں لا سکتا ہے. چنانچہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر جہل، تاریکی، نفرت، زرگری کی ساری قوتیں اپنی مجموعی طاقت کے نشے میں رسول کے نواسے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. سنو اور غور سے سنو، تم اب تنہا ہو. اب رسول نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارے تخت تاج کے سامنے تم سر جھکا دو. ہمارے ہاتھوں پر تخت کے بوسوں کو تخت پر بوسہ دو. حسین خاموش ہے. ایک مرتبہ لب گوہر بار ہوتے ہیں اور کہا کہ میں انکار کرتا. عزیزان گرامی، اس منزل پر پہنچ پر سمجھنے کی کوشش ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ جناب زینب حسین کی بہن ہے، بہن کا رشتہ ہے، لیکن وہ ان کی ذہنی رفیق بھی ہے. ان کے سامنے بھی ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہے. اس لیے آپ قافلے کی سردار بن کر چل رہے ہیں اور خیمے سے نکل رہی ہیں. اس کا نقشہ زیدی صاحب عجیب و غریب انداز سے آتا ہے. کہتا ہے آپ پہنچی جو ناکے کے قریب دختر حیدر، آپ پہنچی جو ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سکھتے پیغمبر. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، نالائن اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. شہزادی زینب پورے قافلے کے ہمراہ، قافلہ مدینے سے آگے چل رہا ہے، کربلا پہنچ چکا ہے. کربلا میں شہزادی زینب کشمکش میں ہے. سوال رکھا گیا ہے مولا کے سامنے، حسین ابن علی کے سامنے عباس نامدار کھڑے ہیں. آقا خیمے کہاں نصب کیے جائیں؟ دیکھیے عجیب و غریب منزل ہے، خیمے کہاں نصب کیے جائیں؟ حسین خاموش ہے. کچھ خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو نصب. پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس باوفا جا کر قریب محفل زینب دیگی صدا، حاضر ہے جانثار امام غیور کا برپا کہاں ہو محفل آپ کی، خیمے کہاں ہو برپا. فرمایا مختار کائنات کے تم نورین ہو. دیکھیے عجیب و غریب جملہ آ رہا ہے، مختار کائنات کے تم نورین ہو. ہاں پھر فیصلہ سمجھ دیا، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین، اترو وہاں
جہاں میرے بھائی کو چین ہو، خیمے نصب ہوئے ہیں، لالو گوہر نے اپنی قربانیاں پیش کر دی ہیں، شہزادی زینب کچھ کشمکش میں ہے، ذہنی کشمکش اور انتشار سے گزر رہی ہے۔ بچوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، آتا ہے دمیں صبح سے یا لاشے پر لاشا، رخصت نہیں ملتی، ایک سولے لکھی چل رہی تھی، رخصت نہیں ملتی یہ سخن خوب تراشا، باتیں ہیں یہ ساری مجھے باور نہیں آشا، ابا سے علی خوہ میں نہا لے تو یہ جائے، ہم شکل نبی برچھیاں کھا لے تو یہ جائے، لاشیں ابھی شہزادوں کے آلے تو یہ جائے۔ ہاں میں پہلے ہی سمجھی تھی کہ ڈھونڈیں گے بہانہ، کچھ منہ کرنے والا نہیں تلواروں کا کھانا، اتنے میں بچے سامنے آ گئے ہیں۔ ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر، پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیوں آئے گھر میں، کھولے اسے جو باندھے ہتھیار کمر میں، فوجوں میں یہی طور تھا خالق کے ولی کا، لو ناز ہے اس کے نواز سے علی کے جاتے ہوئے، کس دوست کو آقا نے نہ روکا، روکا تمہیں ان کو شعیب والا نے نہ روکا، جو بات پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیارو، پھر ماں کی چھاتی امڑ آئی آزردہ تھی بخیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جو آپ نے دیکھیے پورا ایک ماحول وہاں کا نقشہ جو حالات تھے، اور میں اس پر آ رہی ہوں اسی پر آ رہی ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے ماں اس عہد میں جہاں کے بچے دفنائے جا رہے ہیں، بچے دفنائے جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اس وقت وہ کھڑے ہو کر بچوں کو کیا تعلیم دے رہی ہیں، آدھا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، میں نے نہ ہوتے ور یہ سپاہی کے ہنر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہے، گئے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہے۔ قافلہ کربلا کے میدان میں خاموشی چھا چکی ہے، کربلا میں شام ہو چکی ہے، اب قافلہ زنجیریں لائی گئی ہیں، توقوں بیڑیاں لائی گئی ہیں، شہزادیوں کو رسن بستہ کیا گیا ہے، قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ خاردار سڑکوں سے گزرتا ہوا دمشق کے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ زیدی صاحب، میں پورے وثوق کے جو کچھ بھی چھوٹا موٹا علم میرے پاس ہے اس کی بنیاد پر ایک سوال کرتی تمام ذی شعور بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیوں سے، آج کے 21ویں صدی کے لوگوں سے، کہ کیا آپ نے تاریخ میں کسی خاتون کو یہ دیکھا ہے کہ اس کی وہ رسول زادی ہے لیکن اس کی پشت پر 72 لاشوں کا بوجھ، سامنے شہداء کی میتیں ہیں، ان کے سر ہیں، وہ خود رسن بستہ ہے، اصولی طور کے اوپر اسے سر جھکانا چاہیے تھا، اگر میں ہوتی یا میرے ذیل کی خواتین ہوتی کہتی اب بہت کچھ ہو چکا ہے، اب ہم مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب شہزادی زینب کھڑی ہوئی ہیں اور وہ تاریخ ساز خطبہ ارشاد کیا ہے جس کا تاریخ میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک تاریخ میں 14ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی تک کا فاصلہ طے کر رہا ہے ان کا خطبہ۔ فرماتی ہیں سنو، اے شہ سواران غرور جاہلیت، اے برادران عصبیت، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی تم نے ان کی ذری فکر کو باسی دیکھ سمجھ کر الٹ دیا اور شاہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس کی نیو میں انسان کی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کر بھی کروٹیں لے رہا تھا، آج بھی کروٹیں لے رہا ہے۔ اور سنو، تم نے توہین رسالت بھی کی ہے، لیکن صرف توہین رسالت نہیں کی ہے، توہین قرآن بھی کیا ہے،
اور پھر قرآن کی اس انداز سے فرماتی ہے یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم. سبحان اللہ. سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو اور پھر وہ کروڑوں انسان جن کی ناتراشیدہ آرزو ہیں، جن کی نادمیدہ حسرتیں ہیں، جن کے جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، جن کی تپتی ہوئی نگاہیں ہیں، جن کی گرسنا جسم ہے، ان کے ساتھ تم ظلم کرتے ہو تو پھر یاد رکھو آج نہیں تو کل تمہیں رسوا سر بازار کر دیا جائے گا. سیدی صاحب یہ وہ خطبہ ہے کہ جو 14ویں صدی میں دیا گیا ہے، لیکن 21ویں صدی کا خطبہ ہے. پوری تاریخ کو سمیٹ لیا ہے. اور اس طریقے سے آپ تقریر کر رہی تھی کہ باڑ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، باڑ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، اور کاٹ کے دریا کا کگارا جیسے، روشنی وہ کے گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، اور چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے. یہ ہے وہ تاریخ ساز خطبہ جو شہزادی عطا کر رہی تھی. اور پھر فرماتی ہے سنو اور غور سے سنو، سنو اور غور سے سنو، تمہاری حیثیت اس چاندی کی ہے جو سیاہی کے اوپر جڑ دی گئی ہو، تمہاری حیثیت اس گھاس کی ہے جو غلاظت پر اگی ہو. اور مگر سن لو آخری جملہ عجیب انداز سے پھر کہوں گی کہ 14ویں صدی سے 21ویں صدی کا فاصلہ طے ہو رہا ہے. کہتی ہیں ز رہ زنان چمن، اٹھو تم بھی اٹھو ز رہ زنان چمن لالا انتقام کشیں، ز رہ زنان چمن لالا انتقام کشیں، ز بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازیں. تم بھی اٹھو. جتنے تاریخ میں رہزن آئے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. اور جہاد کیوں کرو؟ جنہوں نے ہمارے بچوں کے چہروں کی لالی چھینی ہے، جس نے انسانوں کو جکڑ لیا ہے، زنجیروں میں پابند زنجیر کر دیا ہے، ان سے بدلہ لو اور ان سے انتقام لو. انتقام کا لفظ ہے رہ زنان چمن لالا انتقام کشیں، یہ بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازے. اور پھر ہم سب کو مل کر ایک ایسا نظام حیات قائم کریں جو رسول کریم کی فکر کا نقطۂ عروج ہے، جہاں کڑی کڑی مسکرا اٹھے، یہاں غنچے کی زمین پر تاج رکھ دیا جائے. رسول کریم کی فکر کو سمیٹتے ہوئے شہزادی کہہ رہی تھی کہ ہیومن ہسٹری از ویٹنگ فار دی ٹرائمف آف دی انسلٹڈ مین. آج ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا، دیا کہ قاعدہ اسماء بگردانے 21ویں صدی کو جو آواز دے رہی تھی، دیا کہ قاعدہ اسماء بگردانے قضا بجنبش رتل گرا بگردانے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے وہ پیغام. جی بالکل. خطبے کے دوران جب حضرت زینب نے اپنا خطبہ شروع کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ یزید امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے اپنی چھڑی کو کے ساتھ بدتہذیبی کر رہا تھا. دیکھیے میں تہذیبی کر رہا تھا تو اس پہ حضرت زینب نے ٹوکا کہ تاریخ تجھ سے سوال کرے گی. یہ وہی سر ہے جسے میں نے رسول خدا کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. بے شک. آپ فرمائیے کہ دربار میں کیا حال تھا اس وقت جب حضرت زینب نے. دیکھیے میں اس فکر کو دوسرے انداز سے دیکھتی ہوں. یزید کیا اور کہاں حسین، یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا. یہ ایک سمبل ہے ظلم کا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے اسے قاضی شری سے فتویٰ لینا پڑا. میں دوسری طرف لے کے جا رہی ہوں آپ کو. بالکل. اگر طاقت تھی، فوج تھی، پورا اسٹیبلشمنٹ تھا، تو پھر کیوں نہیں فیصلہ سنایا؟
کیوں نہیں کہہ سکے کہ رسول کے نواسے کا قتل واجب ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ طاقت تو تھی. حضور والا ایک بہت ڈیپ روٹڈ کانسپریسی ہے، اس لیے کہ مذہبی اداروں کو آئیے ہم اس کا استحصال کریں اور ان کے ذریعے سے فتویٰ گئی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. قاضی شوری کے پاس اگر آپ کہیے تو میں تاریخ دہرا دوں. قاضی شوری کے پاس پہنچا ہے یزید کا ہرکارہ، کہا کہ وقت آ گیا ہے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. انہوں نے کہا آپ دیوانے ہو گئے ہیں، میں مدت سے حضرت علی کی خدمت میں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. اچھا تم نہیں کر سکتے تو سن لو کہ پھر تمہارا گھر نیست و نابود کر دیا جائے گا. خاموش ہوتا ہے. پھر دوبارہ ہرکارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو، یہ توڑے ہیں، یہ زیورات ہیں، یہ دولت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب تمہیں دیا جائے گا. تم فتویٰ دے دو کہ رسول کے نواسے کا قتل واجب ہے. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول. ایمان میں کیوں عاشقہ کا لفظ استعمال کیا اقبال نے؟ امام عاشقاں پورے بطول، کہتا امام ایمان والے. اس نے دیکھا کہ ایمان میں خوف بھی ہے، ایمان میں لالچ بھی ہے، اس لیے کہہ دیا امام عاشقاں پورے بطول عاشق ہے. عشق کر رہا تھا رسول کا نواسا، اور فتویٰ آ گیا رسول کے نواسے کا قتل واجب ہے. یہ تھی وہ پوری ایک سچویشن جو فتویٰ گروں کے ذریعے سے آپ تک کو تاریخ میں پہنچا دی گئی ہے. جناب زینب نے یہی سارے فتوے ہیں جس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ نہیں ہم، اور جو رسول نے کہا تھا، جو حسین نے کہا تھا، حسین کی فکر رسول کی فکر کا نقطۂ عروج ہے. یہ ہیں وہ الفاظ جو جناب زینب نے دربار میں ادا کیے ہیں. حسین کی فکر رسول کی فکر کا نقطۂ عروج ہے. اس فکر کو تم نہیں پا سکتے ہو. تم توہین رسالت کرتے ہو، تم توہین قرآن کرتے ہو. یقرضون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تم پر آج نہیں تو کل تم کو رسوا سر بازار کر دیا جائے گا. زیدی صاحب، یہ وہ نقطہ ہے جو 14ویں صدی سے چل رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے تم کو رسوا سر بازار کر دیا جائے گا جو حق کی آواز کو دباتے. ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ہم دیکھیں حضرت زینب کو میدان کربلا سے لے کے دربار یزید تک اور اس کے بعد سفر ان کا مدینہ، 1 سال کی زندگی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں بھی خیام میں امید کی کرن روشن رکھی. بے شک بے شک بے شک. امید کی مشل تھی بڑوں اور بچوں کے لیے جو لوگ بھی تھے وہاں پہ. دیکھیے، میں آپ کو یہاں پر آپ کی گفتگو کاٹتی ہوں. اب ہے کیا حسین؟ دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں، اور جملہ یہ ہے: بجھایا ایک دیا شے نے، بجھایا ایک دیا شے نے، ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. سبحان اللہ. اب اور شہزادی زینب کا مقام دیکھیے. ایک لفظ میں سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا. زمانہ حر کو علیہ السلام. تو یہ آپ کا مقام ہے. اور یہ مقام کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ شہزادی زینب میں اتنی جرأت اور ہمت اور اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اس لیے
کہ 3 شرطیں ہیں، وہ قائد ہیں۔ قائد بننے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلے اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرو، جیسے حق گوئی ہے، راز گوئی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تزکیہ نفس ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ یہ پہلا نقشہ ان کے ذہن میں آیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہونا چاہیے۔ لیکن شہزادی یہاں پہنچ کر ایک نئی فکر دے رہی ہیں۔ اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کر لینا، ایک اعلیٰ مقصد کو اپنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ صفات اور یہ مقصد کے جو تم نے اپنایا ہے وہ قوم کی زینت بناؤ، اس لیے آگ اور خون سے گزر جاؤ، لیکن پگھلو نہیں بلکہ فولاد بن جاؤ۔ صرف فولاد نہیں، سونا بن جاؤ۔ صرف سونا نہیں، کندن بن جاؤ، اور کندن بن کر تاریخ عالم میں چھڑک دو کہ شہزادی زینب کی فکر، ان کا عمل ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ہمارا سب سے بڑا خزینہ ہے، ہماری سب سے بڑی امانت ہے، جس کی حفاظت کرنا، جس کی دیکھ ریکھ کرنا، جسے خوب سے خوب تر کی طرف لے جانا ہر مہذب انسان، ہر مہذب معاشرے اور ہر مہذب حکومت کا فریضہ اولین ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو 21ویں صدی میں شہزادی زینب تاریخ کے حوالے کرے۔ بے شک ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کر دیا ظلم کے خلاف، اور ایک طریقہ بتا دیا جو آج تک قائم ہے، مجلسوں کا سلسلہ، جس میں کہ انہوں نے اس پیغام کو ابد تک کے لیے لازوال کر دیا۔ بے شک، کوئی شک و شبہ نہیں۔ حق کی حمایت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، آواز اٹھانا، تمام جتنے انسان ہیں، ان کا رنگ جلد بدن کچھ بھی ہو، ان کا رنگ سوز گلو کچھ بھی ہو، ان کا رنگ لخت جگر کچھ بھی ہو، وہ شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو، مقصد اگر ایک ہے تو آپ کو، عورت و مرد و بچے سب کو اکٹھا چل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ یہ پیغام تھا جو انہوں نے دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اس کا جو پہلو ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ فرمائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت زینب نے محبت کا پیمانہ جو ہے ایک کسوٹی دے دی، اور ایک ایسا معیار قائم کر دیا بہن اور بھائی کی محبت کا، جو کہ شاید رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کہ اگر محبت ہے اور تمہارا بھائی جو ہے وہ حق پہ ہے، اور اس کا پیغام تم دیکھو کہ شاید کھو جائے ظلم کے زور سے یا اندھیروں میں ڈوب جائے، تو ایک بہن نے اس دور میں 7ویں عیسوی، مطلب 7ویں صدی کی بات ہے، کہ آج تک اس محبت کا معیار جو ہے، انہوں نے اپنے بچے ان کے چلے گئے، بھائی انہوں نے جاتے ہوئے دیکھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو روب اور دبدبا اور بھرے دربار میں جو تاریخی خطبات ہیں، اور مدینے میں جو انہوں نے تعلیم کیا، پہنچ کے مدینے میں جو پیغام کو برقرار کیا، اور کہا کہ یہ رہتی دنیا تک جس طرح سے آپ پہنچائیں، تو ایک کسی خاتون کی اس زمانے میں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی مثال تھی، اور نہ آج تک ہے۔ یہی بات میں نے زیدی صاحب پہلے بھی کہی ہے کہ شہزادی زینب 7ویں صدی سے 21ویں صدی کا سفر طے کر رہی، ان کا ہر لفظ پوری صدیوں کے اوپر حاوی ہے۔ اب رہا یہ کہ پورا کربلا جو ہے وہ محبت کی ایک پوری مشعل ہے، مگر اس محبت میں صرف محبت برائے محبت نہیں ہے۔ شہزادی زینب کی جناب حسین ابن علی سے محبت ایک بہن اور بھائی کا رشتہ بھی ہے، لیکن ذہنی رفیق ہے، اس علم سے بھی متاثر ہیں جو رسول نے تاریخ کے حوالے کیا ہے۔ وہ مقصد و مسلک و مطمع نظر و نظریہ حیات بھی
ان کے سامنے ہے جس کو لے کر حسین آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ برابر کی شریک ہے. یہ ایک خاتون کا اس عہد میں کیا اس عہد میں بھی نہیں آپ کو ملے گا، جس کے وہ بہن اور بھائی کا رشتہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ مقصد و مسلک کو زمانے میں پھیلا رہی تھی کہ رسول یہ دینا چاہتے تھے. حسین کا جو کوئی مقصد ہے وہ رسول کی فکر کا نقطۂ عروج ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی وہ ترویج و اشاعت کل بھی کرتی رہی، مدینے میں بھی کرتی رہی، کربلا میں بھی کرتی رہی، خطبات میں بھی کرتی رہی. آپ بس آخری جملہ ایک کہتی ہوں، زہرا کی طرح صاحب توقیر ہے زینب، زہرا کی طرح صاحب توقیر ہے زینب، بنت شہ کونین کی تصویر ہے زینب، ہمشیر حسن خواہر شبیر ہے زینب، پروردہ گہوارہ تطہیر ہے زینب. تمثیل نہیں ہے کوئی اس طرح کی. بیٹی ہے علی کی تو نواسی ہے علی، بیٹی ہے علی کی تو نواسی ہے نبی. ڈاکٹر صاحبہ اس سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ ان کا پیغام اور ان کا کردار جو ہے وہ عالم انسانیت کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے. دیکھیے میں یہاں آپ کی بات کو منقطع کرتی ہوں، اور سوری ٹو سے جناب زینب کا پیغام صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مظلوم انسانوں کے لیے ہے، جس میں عورت بھی ہے، جس میں مرد بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب ہیں. یہ عورت و مرد کی تخصیص نہیں ہے، یہ ظلم اور مظلوم کی تقسیم کا مسئلہ تھا جو انہوں نے بالکل صاف کر لیا. ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور کہنا یہ چاہتے تھے کہ ایک عالم انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ تاریخ کا پیغام ہے، بالکل پوری انسانیت کے لیے ہے. بے شک کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انسانیت کو پیغام انہوں نے دیا ہے کہ ظلم کے خلاف، جہاں ظلم ہے اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو. وہ رنگ جلد بدن کچھ بھی ہو، رنگ سوزے گلو کچھ بھی ہو، رنگ لخت جگر کچھ بھی ہو، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ پیغام جو رسول نے دیا تھا اسی پر انہوں نے عمل کیا. بالکل ایسا ہی ہے. بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ پیغام آپ کا انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا، جب تک آواز محفوظ رہے گی. آپ نے عزت افزائی کی. اس کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ہم پاز کرتے ہیں. اختتام تو نہیں کہنا چاہیے، بات چیت جاری رہے گی کہ صدائے دختر زہرا و بوتراب سنو، صدائے دختر زہرا و بوتراب سنو، علی کے لہجے میں آواز انقلاب سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے لہجے میں آواز انقلاب سنو، سنو جو خطبہ زینب عدیل ممبر سے، تمام اپنے سوالوں کا تم جواب سنو. سبحان اللہ عدیل صاحب، سبحان اللہ. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ تبرک ہیں ہم سب کے لیے. میں تو اسے تبرک نہیں کہتی ہوں، میں تبرک تو پلاؤں میں بانٹا جا رہا ہے آج کل. ہم آپ کی آواز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تیری آواز مکے اور مدینے تو پوری دنیا میں پہنچے گی انشاءاللہ. بہت عنایت، بہت شکریہ، بہت عزت افزائی. فی امان اللہ، فی امان اللہ.